औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में गुज़िश्ता 3 रोज़ कबल इंतखाबात हुए थे और वहाँ की जो लेबर तंजीमें हैं उसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद को शिकस्त दूसरी मरतबा शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अमूमन ये तस्वुर किया जाता था कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में महाजरों की अक्सरियत है और वहाँ हमेशा वो कामयाब होते रहे, तो इस मरतबा भी जो वहाँ यूनिट बनाया था मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद की जानिब से, उसमें कामी और कामी को यूनिट इंचार्ज बनाया गया था और कामी और कामी ने बजाय वहाँ लोगों के मसाइल हल करने के अपने मसाइल हल किए। कामी और कामी जो है, कामरान उर्फ कामी जो जिसे बानी मुत्तहदा अल्ताफ हुसैन की सिफारिश पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में नौकरी दी गई थी। तो जब वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में ज्वाइनिंग के लिए आया था तो उसकी चप्पलें भी टूटी हुई थी और अब उसके जो हैं करोड़ों रुपए के बंगले हैं और फिर 5 लाख 7 लाख और 2.5 लाख के वो जॉगर पहनकर वहाँ ऑफिस में लोगों को ये बावर कराता है कि ये जो जॉगर्स हैं ये 2.5 लाख के हैं, ये 5 लाख के हैं, ये 3 लाख के हैं। कामी और कामी ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद की जो राब्ता कमेटी है उनके मेंबर हैं हसीब, राब्ता कमेटी के। तो उस दिनों उनकी बेटी की शादी थी तो उसमें 20 लाख रुपए का खाना जो अरेंज किया था वो कामी और कामरान ने ये सारा अरेंज किया था और फिर कहा जाता है कि उनको जो शादी में लिफाफा दिया गया था उसकी भी मालियत 5 लाख रुपए बताई जाती है। इसी तरह से कामी और कामी जो है वो नुमाइंदगी करते हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी की वहाँ, और वहाँ उनकी यूनिट इंचार्ज भी हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में। और उसके साथ साथ एक रेहान इलायची है और रेहान इलायची की जो पोस्टिंग है वो भी अनीस अहमद कायम खानी जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद के अहम रहनुमा हैं उनकी जानिब से कराई जाती है। तो ये दोनों जो हैं अहम रहनुमा हैं और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद के बहुत से लोगों के जो अहम रहनुमा हैं उनके ये किचन जो है वो चलाते हैं। बज़ाहिरी तौर पर तो इनके मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद के झगड़े हैं और इख्तलाफात हैं सिंध गवर्नमेंट से, लेकिन किचन के मामलात में ये यह बाकायदा इन लोगों की पोस्टिंग कराई गई हैं। जो रेहानी इलायची है वो डेमोलेशन में है एक तवील अरसे से, और दोनों जो थे वो अहम रहनुमा थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा। अच्छा, इस शिकस्त में जो दिलचस्प बात है वो ये है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो वफा परस्त साथी थे, 90 मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 के जो वफा परस्त साथी थे, उन्होंने इस मरतबा अपना हक राय दे इस्तेमाल नहीं किया। और जब उन्हें बुलाया गया पीपल्स यूनिटी की जानिब से या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद की जानिब से कि वो अपना हक राय दे इस्तेमाल करें, तो वहाँ एक एक बहुत बड़े ग्रुप ने अली एलान ये वहाँ कहा कि जनाब हमारा जो वोट है वो अल्ताफ हुसैन की अमानत है और अल्ताफ हुसैन साहब पर जब तक पाबंदी है वो वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जब उन पर पाबंदी खत्म होगी तो फिर वोट जो है उनके कहने पर दिया जाएगा। वोट है अल्ताफ हुसैन की अमानत। तो ये एक इलेक्शन था और पहली मर्तबा एक तवील अरसे के बाद किसी ऑफिस में जो अफसरान हैं उनकी जानिब से बगावत नजर आई है और अब लोग जो हैं वो ये अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से जो पाबंदियां थी उन पाबंदियों को बाला ताक रखकर मैदान अमल में आना शुरू हो गए हैं। तो इसके साथ साथ फिर अब मैं आप नाज़रीन आपको ये भी बताऊंगा कि जो गुज़िश्ता रोज एक नई डेवलपमेंट सामने आई है, उससे पहले भी आई है, लेकिन आज कल जो एक नई डेवलपमेंट थी, साबिक सूबाई वजीर और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 की जो राब्ता कमेटी की मेंबर हैं
امبر خان نینسی جو ہے وہ ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے گزشتہ 24 گھنٹوں سے، اور لاکھوں کی تعداد میں اس پر لائکس بھی آئے ہیں اور لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، اور تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس کو شیئر بھی کیا ہے۔ تو وہ گزشتہ 24 گھنٹوں سے جو ان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس میں وہ مسلسل بانی متحدہ الطاف حسین صاحب، اچھا ویڈیو بھی خاصی طویل ہے، وہ ملاحظہ فرمائیے جو ان کی ویڈیو۔ قائد تحریک الطاف حسین بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائد تحریک میں آپ سے اور تمام ذمہ داران سے، تمام تحریکی ساتھیوں سے، تمام مہاجر قوم سے، تمام لوگوں سے جو آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ان سب سے میں رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ایک بار پھر تہ دل سے آپ سے معافی مانگتی ہوں، اور کیونکہ یہ جو رنجش ہے میرے دل میں، یہ جو آپ سے دوری، تحریک سے دوری ہے، یہ میرے لیے مطلب یہ میں واقعی تہ دل سے آپ سے بات کر رہی ہوں الطاف حسین بھائی۔ یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ صرف میرے جذبات کی ترجمانی نہیں ہے۔ میں روزانہ ان 5 سالوں کے اندر روزانہ اس بات کو میں اپنے آپ سے ہمیشہ میرا دل گھٹتا تھا، پریشان ہوتا تھا کہ میری کب آپ سے بات ہو سکے گی۔ جس وقت کہتے ہیں نا، جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ یہ میں سوچتی تھی مجھ سے کیا ہو گیا، میں نے کیا کر دیا۔ مجھے ان 5 سالوں کے اندر الطاف حسین بھائی میں بیمار ہو گئی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کوئی چیز، کوئی بھی کام، کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس کو مجھے کر کے سکون ملتا ہوگا۔ میں اندر میرا دل گھٹتا تھا ہر وقت۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں آپ سے واقعی کس طرح معافی مانگوں۔ آپ صرف ایک قائد نہیں الطاف حسین بھائی، آپ نے واقعی میں اپنے تجربے سے میں جانتی ہوں کہ جو کوئی بھی آپ سے دور گیا ہے، کیونکہ آپ نے اتنا سٹینڈرڈ، اتنا لیڈرشپ میں اپنی محبت کا اتنا ہائی سٹینڈرڈ کر دیا ہے کہ میں تو نہیں سمجھتی ہوں کہ یہ لیڈرشپ نہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ میں نہیں سمجھتی کہ دنیا بھر میں کوئی ایسی لیڈرشپ ہوگی جو کہ اپنے کارکنوں کو ایک شفیق باپ کی طرح، ایک شفیق ماں کی طرح، ایک شفیق استاد کی طرح، ایک شفیق دوست کی طرح اپنے تمام کارکنوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کی تمام باتیں جانتے ہیں۔ الطاف حسین بھائی، آپ تو ہماری وہ باتیں جانتے ہیں شاید جو ہمارے گھر والے بھی نہیں جانتے ہوں گے، جو کہ شاید ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر پاتے ہوں گے۔ ہم وہ باتیں آپ سے شیئر کر لیتے ہیں، مگر کبھی بھی کتنی چیزیں ہوئیں، کتنی باتیں ہوئیں، آپ نے کوئی بات ایسی نہیں تھی کہ آپ نے آ کے کبھی کوئی پبلکلی کہہ دی ہوگی بات، یا غصے میں آ کے کہہ دی ہوگی۔ آپ تو کبھی کوئی بات نہیں کہتے۔ تو میں آپ سے واقعی تہ دل سے معافی مانگتی ہوں کہ الطاف حسین بھائی آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ میں پہلے بھی آپ سے بول چکی ہوں، میں ابھی بھی بول رہی ہوں، اور پتہ نہیں میں کب تک آپ سے یہ بات بولتی رہوں گی کہ میں بہت شرمندہ ہوں الطاف حسین بھائی، کیوں میں نے سازشی عناصر کی میں اس چال کو سمجھ نہیں سکی، میں نے کیوں صبر نہیں کیا۔ الطاف حسین بھائی، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں اور تمام لوگوں سے معافی مانگتی ہوں تاکہ مجھے سکون آئے، اور میں چاہتی ہوں الطاف حسین بھائی کہ میں مشن کا حصہ بنوں دوبارہ۔ میں آپ کے سائے، آپ کے زیر، آپ کی رہنمائی میں، آپ کی تربیت میں، آپ کے ساتھ آپ کے مشن کو پورا کروں۔ میں پہلے بھی یہی کہتی تھی الطاف حسین بھائی، اور باقی اس وقت بھی کہتی تھی کہ میرا نظریہ الطاف حسین بھائی ہے۔ مجھے یقین ہے الطاف حسین بھائی، آپ جو سوچتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں، وہ سب صحیح بات ہوتی ہے۔ آپ جو چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ شاید ہم نہیں دیکھ پا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ سے تہ دل سے معافی مانگتی ہوں کہ مجھے ایک دفعہ آپ موقع دیجئے کہ میں تحریک کا حصہ بن سکوں، اور میں آپ کے ساتھ، آپ کے کندھے سے کندھا ملا کے چل سکوں، اور آخری سانسوں تک آپ کے ساتھ کام کر سکوں۔ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں ثابت قدم رہ سکوں۔ اور الطاف حسین بھائی،
میرے پاس معافی کے لیے بھی وہ الفاظ میں جمع نہیں کر پا رہی ہوتی ہوں کہ میں آپ سے بول سکوں. میں بار بار میرے دل میں یہ بات آتا ہے کہ نہیں، الطاف حسین بھائی نے مجھے معاف کر دیا، الطاف حسین بھائی نے مجھے معاف کر دیا، میرے تمام تحریک کے ساتھیوں نے، تمام ذمہ داروں نے مجھے معاف کر دیا. میں اپنی نظر میں خود بہت شرمندہ ہوں الطاف حسین بھائی. آپ یقین جانیں الطاف حسین بھائی، میرے پاس مجھے یقین ہے، مجھے اتنا یقین ہے، اتنا ایمان ہے کہ الطاف حسین بھائی آپ جانتے ہیں مجھ کو کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، آپ کو کتنا چاہتی ہوں. یہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ بات کا بھی یقین ہے کہ میں آپ کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کر سکتی، میں آپ کے ساتھ کبھی بھی بے وفائی نہیں کر سکتی. مجھے اتنا یقین ہے آپ کو اس بات، مجھے پتہ ہے، یہ دل میں میرا یقین ہے کہ الطاف حسین بھائی آپ مجھے جانتے ہیں، میں جیسی ہوں آپ سے بہتر مجھے کوئی بھی نہیں جانتا. تو مجھے ایک دفعہ میں آپ سے پھر تہ دل سے معافی مانگتی ہوں اور تمام ساتھیوں سے معافی مانگتی ہوں کہ میں نے میری غلطی کو، میری کوتاہی کو مجھے معاف کر دیجئے آپ لوگ. اور الطاف حسین بھائی مجھے ایک دفعہ تحریک کا حصہ بننے دیجئے اور مجھے اپنے ساتھ، اپنے زیر سایہ، اپنی تربیت میں کام کرنے کا موقع دیجئے کہ میں آپ کے مشن کو آپ کے ساتھ، آپ کی تربیت میں، آپ کی رہنمائی میں اس پر چل سکوں اور وہ کام کر سکوں جو میں کہیں رک گئی تھی. میں آپ سے چلنا چاہتی ہوں، میں آپ سے کام کرنا چاہتی ہوں. الطاف حسین بھائی مجھے معاف کر دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ اس ویڈیو میں بانی متحدہ الطاف حسین صاحب سے بار بار معذرت کر رہی ہیں کہ وہ ان کی جو متحدہ قومی موومنٹ اور بانی متحدہ الطاف حسین صاحب سے جو دوریاں تھیں، وہ ان کے خلاف ایک سازش تھی. انہیں ورغلایا گیا، انہیں مس گائیڈ کیا گیا، انہیں خوفزدہ بھی کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ لا تعلق رہیں. اور لا تعلق ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں 5 سال سے بے چین تھی کہ یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے اور میں موقع تلاش کر رہی تھی. اور وہ کہتی ہیں کہ 5 سال میں سکون سے سو نہیں سکی ہوں. الطاف حسین صاحب کی قربت، ان کی کارکنان سے محبت اور ان کی شفقت جو تھی، انہوں نے کہا کہ وہ مجھے گزشتہ 5 سالوں سے مسلسل ستا رہی تھی. اور اب میں تمام جو رکاوٹیں ہیں، تمام سازشوں کو توڑ کر ایک مرتبہ پھر الطاف حسین صاحب سے معافی کی طلبگار ہوں، رابطہ کمیٹی سے معافی کی طلبگار ہوں، پوری مہاجر قوم سے میں معافی کی طلبگار ہوں، اس لیے کہ مجھ سے ایک بہت بڑا بلنڈر ہوا تھا یہ. اور انہوں نے کہا اپنی ویڈیو میں یہ بھی فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ دوبارہ اس تحریک کا حصہ بنوں. یہ وہ تحریک ہے جو شاید دنیا میں ایک انوکھی تحریک ہے، اور الطاف حسین جو ہیں وہ دنیا کے ایک ایسے سیاستدان ہیں جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. تو انہوں نے کہا کہ میں بے چین تھی، میں پریشان تھی، اور اب میں سمجھتی ہوں کہ میرا جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے گا. میں نے معافیاں مانگی ہیں بار بار، اور مجھے انہوں نے کہا کہ یقین ہے کہ الطاف حسین صاحب میری معافی کو قبول کریں گے. اچھا، اس کے چند گھنٹوں کے بعد ہم نے ایک جو لندن سے ایک خبر ہمیں موصول ہوئی، تو اس خبر میں فوری طور پر ایک رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عنبر خان کو جو ہے وہ معاف کیا جائے اور اس کے بعد ان کو دوبارہ تحریک کا حصہ بنایا جائے. اب یہ پھر فیصلہ رابطہ کمیٹی نے کیا، رابطہ کمیٹی کا فیصلہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب تک پہنچا، اور پھر انہوں نے بھی اس فیصلے کی توثیق کر دی. اچھا، جب یہ ویڈیو وائرل ہو رہی تھی تو کئی لوگوں سے ہمارے رابطے ہوئے، اور لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ بھی الطاف حسین صاحب کو 22 اگست کے بعد چھوڑ گئے ہیں، ان کی واپسی جو ہے خاصی مشکل ہے. اور اس حوالے سے الطاف حسین صاحب اور ان کی رابطہ کمیٹی کے جو ممبران ہیں، ان سے بھی میں نے ڈائریکٹ انٹرویو بھی کیے، اور ان سے بھی میں نے اس حوالے سے معلومات حاصل کی. تو وہ جو ان کی پالیسی تھی اس میں جو تھا وہ خاصا مشکل نظر آ رہا تھا، اور میں بھی یہ محسوس کر رہا تھا کہ عنبر خان کی جو معافی ہے وہ شاید اتنی جلدی نہ ہو سکے. لیکن پھر معلوم یہ ہوا کہ وہاں کیٹیگریز جو ہیں بنائی گئی ہیں لندن میں، اور لندن کی جو رابطہ کمیٹی ہے، اور اس میں
ان لوگوں کی گنجائش موجود ہے جنہوں نے متحدہ قومی موومنٹ کو خیر بات کہہ کر خاموشی اختیار کی، جنہوں نے تحریک کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، یا جنہوں نے الطاف حسین صاحب کی شخصیت پر کبھی کوئی تبصرے نہیں کیے، تو ان کے لیے گنجائش موجود تھی، اور عنبر خان نینسی جو ہے اسی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ تو اس سے قبل بھی جو ہے ہم نے دیکھا کہ ارم فاروقی صاحبہ نے بھی الطاف حسین صاحب کے لیے جو ماضی میں جو کچھ کہا تھا اس کی انہوں نے معذرت کی۔ نہ صرف انہوں نے معذرت کی، بلکہ ارم فاروقی صاحبہ نے وہ سابق ممبر سندھ اسمبلی بھی رہی ہیں، اسی طرح سے عنبر خان جو ہیں وہ صوبائی وزیر ہی رہی ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے کوٹے پر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ رابطہ کمیٹی کی ممبر بھی تھی۔ تو میں ذکر کر رہا تھا ارم فاروقی صاحبہ کا، تو ارم فاروقی صاحبہ نے بھی جو متحدہ قومی موومنٹ کے بادرآباد کے جو رہنما ہیں وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے جو پریس کانفرنس کی تھی، یا جس قسم کی لینگویج استعمال کی تھی انہوں نے الطاف حسین صاحب کے خلاف، اس پر انہوں نے شدید مذمت کی تھی، اور مذمت انہوں نے بڑے مذمت کی تھی، اور پھر اس مذمت پر انہیں باقاعدہ متحدہ قومی موومنٹ بادرآباد کی جانب سے تھریٹ کیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے اس تھریٹ کا بھی سامنا کیا تھا، اور پھر انہوں نے جواب دیا تھا باقاعدہ کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے جواب میں ارم فاروقی کیا کر سکتی ہیں۔ ایک تو یہ تھی، دوسری خاتون تھی، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ایک طویل عرصے سے میں محسوس کر رہا ہوں کئی سالوں سے کہ روز صدیقی جو ہیں سابق صوبائی وزیر ہیں، کئی مرتبہ متحدہ قومی موومنٹ کے پلیٹ فارم سے صوبائی وزیر بھی رہے ہیں، ان کے میں نے کورٹ جو عدالتوں میں ان کی حاضریاں تھیں، عدالتوں میں پیشیوں پر آتے تھے، تو ان کے کئی انٹرویوز بھی میں نے دیکھے کہ وہ انٹرویوز بھی خاصے مثبت تھے الطاف حسین صاحب کے حوالے سے، اور انہوں نے کبھی بھی ریڈ لائن کراس نہیں کی، اگرچہ وہ فارم 47 کے تحت رکن قومی اسمبلی ضرور بنے، لیکن ایم این اے بننے کے بعد بھی انہوں نے کئی مرتبہ یہ مطالبہ دہرایا ہے کہ الطاف حسین صاحب پر سے جو پابندی ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور ابھی جو مصطفیٰ کمال صاحب نے ان کے لیے لینگویج استعمال کی تھی، تو اس موقع پر بھی انہوں نے کہا کہ پھر ایک صحافی نے ان سے سوال کیا تھا کہ الطاف حسین صاحب کو مائنس کر دیا گیا ہے متحدہ قومی موومنٹ بھادرآباد کی جانب سے، تو انہوں نے کہا کہ الطاف حسین کو ان کے چاچے بھی مائنس نہیں کر سکتے، جن لوگوں نے مائنس کیا ہے وہ دنیا جانتی ہے، جن لوگوں نے ان کو مائنس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن الطاف حسین مائنس نہیں ہوئے ہیں۔ انہوں نے پھر دہرایا کہ الطاف حسین صاحب پر جو پابندی ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اب ایک اور اہم رہنما ہے واسع جلیل، ان کی بھی ایک انٹرویو وائرل ہوا ہے، ایک طویل انٹرویو ہے، اور اس انٹرویو میں بھی انہوں نے الطاف حسین صاحب کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی متحدہ قومی موومنٹ جو تحریک ہے اس میں دوبارہ آنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں، جو ان کا انٹرویو محسوس ہوتا ہے، جو ان کی گفتگو ہمیں نظر آئی ہے۔ پھر انیس ایڈوکیٹ جو تھے ان کا انٹرویو تھا مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد، وہ بھی مثبت تھا۔ تو یہ لوگ ان کی ابھی تک معافیاں تو نہیں ہوئی ہیں، اور ابھی تک انہوں نے معافیاں بھی نہیں مانگی ہیں، لیکن ان کے گفتگو انداز گفتگو یہ بتا رہا ہے کہ یہ بھی متحدہ قومی موومنٹ جو تحریک ہے اس میں دوبارہ شامل ہونے کے لیے راستے ضرور تلاش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک سٹنگ ایم این اے ہیں متحدہ قومی موومنٹ بادرآباد کے، وہ 1992 میں ان کو متحدہ قومی موومنٹ کے وہ رکن سندھ اسمبلی تھے، اور اس وقت کی جو متحدہ قومی مہاجر قومی موومنٹ تھی آفاق احمد کی، تو ان لوگوں نے بھی اس کو اغوا کیا تھا، صوبائی وزیر بنایا گیا تھا، لیکن جو ہی اس کو موقع ملا تو وہ فوری طور پر دوبارہ متحدہ قومی موومنٹ میں شامل ہو گئے تھے الطاف حسین صاحب کے ساتھ۔ اس وقت بھی وہ ایم این اے ہیں، اور انہوں نے جو صورتحال ہمیں بتائی ہے کہ جس طرح سے گن پوائنٹ پر انہیں 1992 میں بھی اغوا کی کر کے صوبائی وزیر بنایا گیا تھا، استعمال کیا گیا، اور اب بھی وہ گن پوائنٹ پر ایم این اے بنائے گئے۔ بڑے خوش قسمت ہیں کہ گن پوائنٹ پر بھی ایم این اے بنے ہیں، وہ ان کو مارا نہیں، اور ان کو جو ہے تو وہ بھی اس وقت تیاری میں ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بھی کسی وقت بھی ماحول کو دیکھتے ہوئے اعلان کر سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ متحدہ قومی موومنٹ کی جو رابطہ کمیٹی ہے لندن میں، اور الطاف حسین صاحب نے جو پالیسی ترتیب دی ہے،
جن لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں جو ابھی راستے تلاش کر رہے ہیں، یا اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی معافی نامے جو ہیں وہ لندن بھی پہنچ چکے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو میں پرسنل جانتا ہوں جو معافی کے طلبگار ہیں۔ اب ان کی معافیاں ہوتی ہیں، قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، اور وہاں جو کیٹیگریز ہیں وہ اس کیٹیگریز میں یہ لوگ فٹ ہوتے ہیں یا نہیں، اب یہ فیصلہ ہوگا ان رابطہ کمیٹی کی جانب سے، اور رابطہ کمیٹی جو فیصلہ کرے گی پھر الطاف حسین صاحب اس کی توثیق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال الطاف حسین صاحب کے لیے ماحول بڑا تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، لوگ جو ہیں وہ اپنی غلطیاں محسوس کر رہے ہیں، اپنی کوتاہیاں محسوس کرتے ہوئے دوبارہ رجوع کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کی، جن لوگوں نے ریڈ لائن کراس نہیں کی ہے، ان کی غلطیوں کو معاف کیا گیا تو پھر متحدہ قومی موومنٹ جو ہے بڑی تیزی سے واپس اپنے اسی جو ہے وہ جوبن پر ہوگی جو اس کا ماضی تھا۔ تو ایک بڑی تبدیلی جو ہے وہ نظر آئی ہے گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران، اور بڑی تیزی سے لوگ جو ہیں وہ اس طرف راغب ہو رہے ہیں، اور یہ جو عنبر خان کی جو ویڈیو ہے اس کو بھی لاکھوں لوگوں نے دیکھا اور ہزاروں لوگوں نے اس کو لائک کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ دوسرا اسٹیپ کون اٹھاتا ہے اس حوالے سے، یہ پوری قوم اس کے منتظر ہے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔